बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर ये है कि अडयाला जेल में मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं और हो सकता है कि कुछ वीडियोस भी जारी की जाएं, यानी दाखिल होने की और बाहर निकलने की वीडियोस जारी की जाएं। लेकिन मुलाकात में क्या कुछ होगा ये मुशावरत के बाद पता लगेगा, यानी जो बातें डिस्कस हुई हैं या मुलाकात में क्या क्या अमूर ज़ेर बहस आए हैं उसके बारे में क्या बात बाहर जाकर करनी है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, असल इम्तिहान होगा। क्योंकि इसीलिए कहा जा रहा है कि मुशावरत के बगैर बात नहीं होगी कि खान साहब ने क्या क्या कहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुलाकात तय होगी, तय पाई है, तैयारी हो रही है, और ये ना हो कि फिर एक लंबे अरसे के लिए पाबंदी लग जाए। सुहेल आफरीदी साहब मुलाकात करना चाहते हैं कि जी बजट हमने पास भी करना है और बजट में ताउन भी करना है, और अभी तक पूरी तरह से चीज़ें सामने नहीं आई। शर्त यही है खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की कि जी कल तक अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती इमरान खान से तो फिर हम बजट का बायकॉट करेंगे। अच्छा, हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बजट के बायकॉट से, लेकिन मसला कहाँ है? मसला ये है कि हर सूबे का ताउन अब वफाकी हुकूमत को चाहिए ही चाहिए। IMF की शराइत हैं, और फिर ये कि जी सरप्लस शो करना है, अलग से वफाक को रकम देनी है, जिस पर अभी तक मुशर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं हमने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। अब हो सकता है कि बात यहाँ पर होगी जी खान से मुलाकात होगी, उसके बाद हम देखेंगे, और बिटवीन द लाइन्स इन्होंने इस तरह की बात की हो कि ठीक है ज़रूरत है, हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, जो हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मुलाकात तो करने दी जाए। तो अभी तक हमने कोई कमिटमेंट नहीं की। इसलिए मुज़म्मिल असलम ने कहा जी किसी के पास कोई सबूत है तो सामने ले आए कि जी हमने कहा है कि जी हम 100 अरब रुपया दे देंगे विफाक को, जिस तरह 700 अरब रुपये की बात आ गई पंजाब की तरफ से। तो लिहाजा अब इंतज़ामात मुकम्मल हैं, तैयारी है कि मुलाकात करवा दी जाए। इसमें नाराज़ अरकान की भी बात होगी, दीगर सारी बातें ज़ाहिर सुहेल आफरीदी करके आएंगे, और उसके बाद आकर देखें क्या बताते हैं, बताते भी हैं नहीं बताते, ये बात की बात है। लेकिन सबूत भी शायद सामने लाए जाएंगे कि देखें सुहेल आफरीदी गए हैं, बाहर आए हैं, ये सब कुछ है। और ये बड़े अरसे के बाद एक मुलाकात होगी, कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि जी देखें हमारा तो हक़ है, और हम कई दफ़ा कह चुके हैं अदालती अहकामात हैं उन पर अमल नहीं हो रहा, और बहनें भी आती हैं, कई दफ़ा रहनुमा भी आते हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती। 34 हफ्ते हो गए हैं, 34 हफ्तों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इस पर जब इन्होंने कहा कि स्पीकर एयाज सादिक साहब आप ही कुछ करें, तो एयाज सादिक ने कहा जी देखें मैं तो पहले भी कमेटी बनाई थी मुलाकात आपकी करवाने के लिए हुकूमत से, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ी। भाई हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है, यही तो बात है सारी। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, मुलाकात के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त घिर चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ बड़े बुरे तरीके से जो अदाद शुमार आए हैं, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़रा ने, इनके अपने जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझाते हैं वो सीख पा हैं कि बड़ा अच्छा आपने दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्या करें अपनी रिपोर्ट और उसके बाद सवालात और जो चीज़ें सामने आई मैं अदाद शुमार आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख के 4 बदतरीन साल साबित हो रहे हैं अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें वज़रा में कौन कौन था जनाब आप देखिए। इसमें एहसन इकबाल साहब थे, और FBR चेयरमैन राशिद रंगलियाल थे, वज़ीर बिलाल अज़हर कियानी थे, अता तारड़ थे वज़ीर इत्तलात, मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना। ये 5 लोग भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपको जब बताऊँगा तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि 4 साल कितने बदतरीन थे, किस कदर गुर्बत में इजाफा हुआ है, चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अच्छा, अब बलूचिस्तान की बात कर लें। वहाँ पर अब दहशत गर्दों की वजह से ताजर तंग आ गए हैं। ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और माइन ओनर्स ने पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और जंग अखबार और इसके अलावा रोज़नामा पाकिस्तान ऑनलाइन यहाँ पर यह ख़बर शेयर की जा रही है कि कहा है कि जी बलूचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मुताबिक बलूचिस्तान में पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल की जा रही है। 11 जून से शुरू होने वाली हड़ताल शटरडाउन पहिया जाम हड़ताल है, मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। सूबे की शाहराहों पर ट्रक जलाए जाने से ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और माइंस ओनर्स को नुकसान हो रहा है। हुकूमत सूबे को, शाहराहों को महफूज बनाए। अब ये कहने को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनका वज़ीर आला है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कहते नहीं, देखे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट है, इनकी तवज्जो ही सिर्फ ये है कि हमारा रहनुमा रिहा कर दो, वहाँ पर इनकी तवज्जो है। ये कुछ गवर्नेंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बलूचिस्तान का देखिए क्या वफाकी हुकूमत पूरी तरह से उस तरह तवज्जो दे रही है। भाई शाहराहें जो हैं, मेन शाहराहें, वो तो वैसे भी वफाक के अंडर आती हैं अगर देखा जाए तो। अब ताजर सूबे के एहतजाज कर रहे हैं, यानी बलूचिस्तान का सूबा
پاکستان کے تمام صوبے اپنی جگہ اہم ہیں. بلوچستان میں مائنز کا آپ دیکھیے, منرلس کا دیکھیے, پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے بلوچستان سے. تو امن و امان کی صورتحال ہر سے بہتر بنانی ہوگی. یہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, اس کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا. لیکن یہاں تو سیاسی استحکام ہی نہیں آ پا رہا. صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں اپوزیشن بھی ہیں, اتحادی بھی ہیں, حکومت بھی ہے, بس یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. باقی کسی کو ساتھ لیا ہی نہیں جا رہا. کوئی ایک مشاورت نہیں, کوئی جس طرح آل پارٹیز کانفرنس دیکھتے تھے سب کو بٹھا کے مشترکہ عمل, کچھ نہیں جی. جو کرنا ہے بس ہم کر رہے ہیں, ہم سے نہ کوئی پوچھے. باقی چیزوں کو اگر بڑھانا ہے تو دیکھیے نا, تحریک انصاف. اب آڈیو لیک ہو گئی ہے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی, اور پارٹی ارکان کو ناراض اراکین سے رابطے نہ کرنے کی ہدایت پر علی امین گنڈا پور میدان میں آ گئے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے صوبائی صدر اور کابینہ اراکین کو کھری کھری سنا دی. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی پارٹی معاملات سے متعلق گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے. پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ کی پالیسی اور اراکین کو نوٹسز جاری کرنا معقول نہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہوتا. یہ ریکارڈ پر ہے کہ ہمارے صوبائی صدر نے خود اپنی صوبائی حکومت کے خلاف میڈیا پر باتیں کی ہیں. علی امین گنڈا پور یہ اب شکایت لگا رہے ہیں, سیل افدی کا گروپ کہہ لیں یا اس کو جنید اکبر کا جو صدر ہیں خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے, ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. ان کے گروپ کے خلاف علی امین ایکٹیو ہیں. یہ ریکارڈ پر ہے کہ ہمارے صوبائی صدر نے خود اپنی صوبائی حکومت کے خلاف میڈیا پر باتیں کی. اس گروپ اور پارلیمنٹ میں شامل لوگوں نے اسمبلی کے فلور اور میڈیا پر پوری کابینہ پر کرپشن کے الزامات لگائے, اور آج وہ لوگ کابینہ میں موجود ہیں جنہوں نے کابینہ پر کرپشن کے الزامات لگائے. وہ تمام ریکارڈ پر موجود ہیں. مہربانی کر کے دھمکیاں, دونس اور اس طرح کے نوٹسز نہ کریں. جس طرح آپ کے تحفظات تھے تو آپ کے ساتھ اس طرح بھی کبھی نہیں کیا گیا. اگر کسی بندے کے تحفظات ہیں تو اس کو محبت اور عزت کے ساتھ ڈیل کریں. میں نے جو باتیں کی ہیں, اگر کوئی اس کے ثبوت مانگتا ہے تو پھر میں ثبوت دے دوں گا. یعنی اگر کوئی الزام لگا رہا ہے اس پر نوٹسز جاری نہ کریں, اس سے مل کر بات کریں. ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے کابینہ پر الزام لگایا کہ پوری کابینہ کرپٹ ہے. اس کابینہ میں آج کے وزیر اعلیٰ بھی تھے, آج وہ بندہ خود کابینہ کا حصہ اور وزیر ہے. کسی نے نوٹس دیا اس کو, کسی نے پوچھ گچھ کی ان سے؟ کم از کم میں نے تو نہیں کی. میرے میں تو ظرف ہے کہ میں نے نہیں ان کے خلاف کچھ کہا کہ جو کے الزامات لگاتے تھے. اس وقت پارٹی کے یہی عہدیداروں نے اس وقت اپنے اوپر یا کسی اور پر نوٹس لیا ہوتا تو پھر لوگ اس کو اون کرتے. اب اس میں دہرا معیار نظر آ رہا ہے. یہ جو دھمکیاں دی گئی ہیں, جو آپ کر رہے ہیں, اس سے چیزیں بہتر نہیں خراب کر رہے ہیں. یہ پارٹی سب کی ہے, کسی کو اختیار نہیں کہ کسی کو دھمکی دیں یا اس طرح کے نوٹسز دیں. پچھلے اپنے کردار کو دیکھیے, پہلے اپنے آپ کو نوٹس دیں. اگر اس وقت آپ یہ نہ کریں تو ابھی آپ اچھے بھی لگتے. لوگوں کو عزت دو, یا آپ کے زرخرید ملازم نہیں, نہ غلام تو نہیں کہ آپ شروع ہو جائیں اور جو دل میں آئے کہہ دیں. آپ اپنے پیچھے دیکھو, آپ نے جو اپنی حکومت اور پارٹی کے خلاف کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں, پھر نہ غلام ہے. جو نوٹسز آپ نے نکالے ہیں اس کو شیئر نہ کریں گروپ میں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی کو فائدہ نہیں, نقصان دے رہا ہے. اب یہ باتیں بھی لگتا ہے سہیل افریدی شاید رکھیں خان صاحب کے آگے, کیونکہ بڑی بات ہوئی, اتنے گروپ میں لوگ ہیں, 30 ہیں, 3-4 سامنے آ سکیں مشکل. اور جو بھی گروپ بن جائے, اگر تو خان صاحب کہیں گے تو سہیل افریدی کو اسی دن جانا پڑے گا جس طرح علی امین گنڈا پور کو جانا پڑا تھا. دوبارہ بہت باتیں ہوئی تھیں, شرف مروت بھی ایکٹیو ہوئے کہ جی وہ علی امین گنڈا پور غلط ہٹایا گیا, لیکن کوئی بات نہیں بنی. تو اسی لیے اب جناب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جب تک مذاکرات یا معاملات طے نہیں ہوتے, ان سے ملاقات نہیں ہوتی, بات آگے نہیں بڑھے گی. عمران خان کو سخت سیکورٹی میں ڈیالہ جیل سے علاج کے لیے اسلام آباد روانہ کر دیا گیا. پمز اور شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹروں کی ٹیم طبی معائنہ کرے گی. ARY کی خبر ہے جی, بڑی بریکنگ نیوز میں آپ شیئر کر رہا ہوں. اور عمران خان کو سخت سیکورٹی میں ڈیالہ جیل سے علاج کے لیے اسلام آباد روانہ کر دیا گیا ہے. راولپنڈی سے اسلام آباد لے جایا جا رہا ہے علاج کے لیے. پمز اور شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹروں کی ٹیم طبی معائنہ کرے گی. سخت سیکورٹی ہے. اور میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا تھا کہ جی ملاقات کا ہے, اب دیکھتے ہیں وہاں ملاقات ہوتی ہے, ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے. جو بھی خبر ہوگی انشاءاللہ بعد میں آپ سے شیئر کریں گے. یہ بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ARY بتا رہا ہے, اور خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا خبر آتی ہے. سخت سیکورٹی میں لے جایا گیا ہے. عمران خان کو ڈیالہ سے پمز اسپتال کے روانہ کر دیا گیا. میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا. ARY یہ خبر دے رہا ہے. تو اب آگے دیکھیے کیا چیزیں اس میں مزید سامنے آتی ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, خان صاحب کی صحت کے بارے میں کیا باتیں کی جاتی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اب جناب آ جائیے کہ کس طرح سے وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ الٹی پڑی ہے, کیونکہ اس میں حقائق ہیں کچھ. اکنامک سروے آف پاکستان 2026 کے مطابق 7 کروڑ 28 لاکھ شہری سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 7 کروڑ 28 لاکھ شہری. لیکن اصل خبر یہ نہیں, اصل خبر یہ ہے کہ ان 7 کروڑ شہریوں کی ماہانہ آمدن صرف 8,500 روپے ہے. یعنی 8,500 روپے سے جو اوپر کما رہا ہے وہ غریب نہیں سمجھا جا رہا اس حکومت میں ان کے مطابق.
8,500 سے کم کمانے والا غریب ہے، 8,500 ماہانہ، اور ان کی تعداد 7,28,00,000 ہے۔ اب اگر آپ 10,000 والے کو شامل کر لیں کہ جو 10,000 ماہانہ کما رہا ہے وہ غریب ہے، یا 15,000 کمانے والا غریب ہے، یا 20,000 ماہانہ کمانے والا غریب ہے، کیا 20,000 میں گزارا ہو سکتا ہے؟ تو آپ سوچیے پھر غربت کی شرح کیا ہوگی۔ یہ تو 7,28,00,000 وہ ہیں جو 8,500 بھی مہینہ نہیں کما پا رہے، اندازہ لگائیے۔ اور 4 سال کے بعد صورتحال یہ ہے کہ 1,200 ارب روپیہ یہ اب صوبوں کا ہڑپ کر کے یہ وفاقی حکومت چلے گی۔ پھر تعلیم کا یہ حال ہے کہ پاکستان پورے خطے میں نیپال، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا سب سے پیچھے ہے، بھارت سب سے پیچھے ہے، صرف افغانستان ہم سے پیچھے رہ گیا اب تعلیم میں۔ پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے تعلیم کا۔ پھر جی پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.3 سے بڑھ کر 7.1 ہو گئی ہے، کتنی خوفناک ہے۔ یعنی بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ اس کے علاوہ 2026 کے اکنامک سروے کے مطابق بڑھتی مہنگائی اور گھریلو مالی مشکلات کی وجہ سے عام آدمی کی جانب سے آٹا، چاول، دودھ، گوشت، چینی، یہاں تک کہ دال اور سبزیوں کے ماہانہ استعمال میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 33% بچے پہلے ہی سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، غذائی کمی کا شکار ہیں، پوری خوراک ان کو نہیں مل رہی۔ اور پھر 2026 کے مطابق یہ اکنامک سروے کے مطابق کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، گھریلو مالی مشکلات ہیں کہ عام آدمی نے اب آٹا بھی نہیں کھا پا رہا نا، روٹی بھی نہیں کھا پا رہا، خشک روٹی چھوڑ دیجئے، گوشت یا دیگر چیزیں نہیں، خشک روٹی کا استعمال بھی کم ہو گیا ہے۔ آٹا، چاول، دودھ، گوشت، چینی، دال، سبزیاں سب کم استعمال کرنے لگے ہیں۔ آبادی بڑی ہے لیکن ان کا استعمال کم ہو گیا ہے، لوگ بھوکے رہنے لگے ہیں، 3 وقت نہیں اب 2 وقت پر آ گئے ہیں، جو 2 وقت ہے وہ 1 وقت پر آ رہا ہے، کم کھا رہا ہے، 2 روٹی کھاتا تھا تو 1 روٹی کھا لو ایک وقت میں، یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ ہیں حقائق جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور گزشتہ 4 سال کی پاکستان کی کم ترین ایوریج سامنے آئی ہے معاشی گروتھ کی، جو 2.3% بنتی ہے، یہ 4 سال کی ایوریج بدترین ہے، بدترین۔ آپ سوچئے ذرا، اندازہ لگائیے، یہ انہوں نے حال کر دیا ہے پاکستان کا۔ اب آپ سوچیں کیا پاکستان کا مستقبل ہوگا جہاں یہ اعداد و شمار ہوں گے۔ اور عیاشی کا عالم دیکھیے کہ صحافی جناب زاہد گشکوری صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آج دن کے وقت یہ ٹویٹ کی کہ پچھلے 2 گھنٹوں میں اہم وزارتوں کے دفاتر کے باہر اور ایک آئینی بلڈنگ میں 4 بڑی شخصیات کی پرائیویٹ گاڑیاں سرکاری بجلی سے سرکاری چارجنگ اسٹیشن پر لگی ہوئی دیکھی ہیں۔ ان کو بجلی حالانکہ گھر پہ بھی مفت مل رہی ہوتی ہے، پھر بھی آپ دیکھیے کہ جی ہم وہ یونٹس بھی بچائیں، اور یہاں جناب وہ جو یونٹس ہیں یہاں سرکار کے استعمال کر لیں، صرف اپنے نہیں، سرکاری چارجنگ اسٹیشن پر لگی ہوئی دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا یہاں اب کئی سرکاری افسران ان کے دوست سرکاری بجلی سے مفت گاڑیاں چارج کرنے آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں، آج جو ملنے آنا اسی بہانے اپنی گاڑی بھی چارج کر لینا، مفت میں کھڑی رکھنا۔ اور اس طرح سرکار کے خرچے پر پرائیویٹ گاڑیوں کی چارجنگ ہوتی ہے، اور یہ دن رات ایک تانتا بندہ ہوتا ہے۔ اب یہ سرکاری دفاتر اور ایک آئینی بلڈنگ، عام وزارتوں کے دفاتر، یہ اب چارجنگ اسٹیشنز بن چکے ہیں افسران کے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے۔ یہ جناب صورتحال ہے۔ عمران خان اڈیالہ سے اسلام آباد روانہ، پیمز اور شفا اسپتال کی ٹیم عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ کرے گی، یہ بات جناب ابھی تک چل رہی ہے بریکنگ کے طور پر، اور رات گئے یہ خبر آئی ہے سخت سیکورٹی کے لحاظ سے۔ باقی دیکھیں جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو ہم اپڈیٹ رکھیں گے۔ اب کشمیر کا بھی سن لیجئے، بہت ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے جس میں کشمیر کے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ میٹنگ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ کچھ فیصلے جلدی میں کیے گئے، 12 کے بجائے 6 سیٹیں ختم کرنے پر مذاکرات ہوں گے، 12 نہیں 6 کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ محمد مالک صاحب نے ARY پر ہی یہ خبر بریک کی ہے کہ میری اطلاع کے مطابق مقتدرہ مہاجرین کی سیٹیں 12 سے کم کر کے 6 سیٹیں کرنے پر راضی ہے، لیکن ابھی عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو 4 لیڈران ہیں جن میں شوکت میر، سردار مان شامل ہیں، ان پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ جناب محمد مالک صاحب یہ خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی نئی اسمبلی آنے دیں، الیکشنز ہونے دیں، باقی چیزیں پھر آگے جا کر ہوں گی۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے، لیکن کچھ لیڈران کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، باقی سیٹیں کم کرنے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ہائی لیول میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ افہام و تفہیم سے حل کرانے کا ایک دفعہ پھر بیڑا اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کرے اس میں سے اب آزاد کشمیر سے خیر کی خبر نکلے، دعا کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔